वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा फरमाया और कुछ लम्हों के लिए अपना और अपने महबूब का, महबूब के महबूबों का ज़िक्र पाक करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है अल्लाह ताला हक़ कहने की, हक़ सुनने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मौजू का नाम है शहर मक्का, शहर मक्का की फजीलत, मक्का शरीफ की फजीलत। कुरान करीम फुरकान हमीद की जो आयत मुबारक पढ़ी है बड़ी मशहूर है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, बोले बोले और तवज्जो के साथ सुने, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। बलद कहते हैं शहर को, जो शहर होता है उसको अरबी में बलद कहते हैं। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम। बलद अल्लाह ने कसम से याद फरमाया, शहर मक्का को कसम उठा करके याद किया। जब कभी आप किसी को बात मनवाना चाहते हैं तो वो नहीं मानता तो आप उसके सामने ऐसी कसम उठाते हैं जिसको वो मानता है। बड़े बड़े ऐसे केस हैं जिसमें कुरान की कसम जब उठाई जाती है तो मुसलमान मान जाता है, कहता है कि बस अब कुरान जाने और ये जाने, हमने तो कुरान पर फैसला कर दिया। कोई रसूलुल्लाह की कसम उठाते हैं, कोई मुर्शिद की कसम उठाते हैं। यहाँ जो बात हो रही है, तकरीर तो बड़ी लंबी चौड़ी हो सकती है इस एक बात में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आज शहर मक्का की फजीलत है वो आपको बता दूँ। तो जिस शहर के अंदर बैतुल्लाह शरीफ है उस शहर की कसम अल्लाह ताला ने उठाई। अल्लाह के पूरी ज़मीन आसमान हर चीज़ का मालिक मुख्तार अल्लाह खुद है। अल्लाह मिरासुस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन आसमान में जो कुछ है वो सब मलकियत अल्लाह की, अल्लाह ही उसका खालिक और मालिक है। तो हम पिंडी शहर में रहते हैं, इसकी कसम नहीं उठाई, इस्लामाबाद की नहीं उठाई। वहाँ जो है ना सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे शहर हैं, उनकी कसम नहीं उठाई। ये एक शहर है जिसकी कसम उठाई और कुरान में कसम से याद ताबीर किया। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, शहर मक्का पूरे शहर की कसम। मक्का शरीफ जो शहर है इसकी मुझे कसम। या अल्लाह इसकी कसम क्यों उठाई? इसके अंदर बैतुल्लाह शरीफ है? फरमाया नहीं। या अल्लाह इसके अंदर सफा मरवा है, तेरी निशानियां, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह? फरमाया नहीं। आबे ज़मज़म है, रहमत का परनाला है, बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की वहां कब्रें हैं और जहां मज़ाब रहमत का परनाला है उस जगह हजरत इस्माइल और उनकी वालदा हजरत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा उनका दरबार है। वो जो बाउंड्री सी लगी है उस जगह उनकी कब्र है। मकाम इब्राहिम है, मताफ है, रुकने जमानी है, हिजरे अस्वद है। ये सारी बातें ज़हन में आई तो आपको भी पता चल जाएगा मकाम मुस्तफ़ा क्या है। वाबड़ा नहीं बयान कर सकता है, बयान अश्क रसूल करेगा। वाबड़ा सिर्फ आपके सामने मक्के की बात करेगा। हम मक्के के जो मक्के का मक्का है उसकी बात करेंगे। हमारा जो अकीदा है वो कुरान से साबित है। मुझे शहर मक्का की कसम। या अल्लाह क्यों कसम? फिर बताया क्यों कसम। फरमाया इसलिए कि वा अंता तू वा अंता, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम। व अंता खिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि इस शहर में मेरे महबूब आप रहते हैं।
جس شہر مکہ میں آپ رہتے ہیں تیرے رہنے کی وجہ سے. ہاں جی, ایک دیوانہ کھڑا ہے راستے میں, کتی گائے نا کتی, اس نے روک لیا, کتی کو پکڑ لیا, اس کے پاؤں چومنا شروع کر دیے. اور لوگوں نے کہا تو بے وقوف ہے, کتی کے پاؤں چومتا ہے. اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے یہ کتی ہے, نجس ہے, لیکن تمہیں کیا پتا ہے میں اس کے پاؤں کیوں چوم رہا ہوں؟ اور کیوں چوم رہے ہو؟ کہا کہ اس کے پاؤں میری جو محبوبہ ہے اس کے گاؤں میں لگے ہیں. پتہ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی. جس شہر میں محبوب رہتے ہیں نا وہ شہر سارے شہروں سے افضل ہوتا ہے. وہ جگہ سب جگہ سے افضل ہوتی ہے, یہ جگہ ان کا مسکن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم, وانت حل بہذا البلد, اس لیے کہ میرے محبوب اس میں آپ رہتے ہیں, وانت تو آپ میرے محبوب اس میں آپ جلوہ گر ہیں, یہ آپ کا مسکن ہے, یہ آپ کا گاؤں ہے, یہ آپ کے پابند کا شہر ہے, یہ آپ کی جائے ولادت ہے, جائے ولادت. جس جگہ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے. ہم اس نبی کے آنے پر اگر جشن کر لے تو پھر یہ شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ عاشق کہنے لگا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. شہر مکہ کی قسم, بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا, شہر تک رہنا چاہیے تھا کہ حضور شہر میں آئے تو اللہ نے شہر کی قسم اٹھائی. فرمایا نہیں نہیں محبوب وولد وما ولد, محبوب مجھے تیرے خاندان پاک کی قسم, تیرے آبا و اجداد کی قسم, تیرے ماں باپ عبداللہ اور آمنہ کی قسم, اس لیے کہ ان کے گھر میں میرے محبوب آپ آئے ہیں. جن کے ہاں حضور آئے ہیں ان کی قسم بھی اللہ اٹھا رہا ہے, ان کی قسم بھی اٹھا رہا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اس لیے نماز میں کہا کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی سارے آل ابراہیم پر سلام ہو, کیونکہ ان کی پشتوں میں حضور کا نور ٹھہرا ہے. یہ فرق ہے ہمارا اور دوسرے نمازیوں کا. وہ حضور کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے, یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. اس لیے ہماری ان خبیثوں کے پیچھے نماز ہے بولے نہیں ہوتی, میری نہیں ہوتی. حضور کے والدین کو جو مسلمان نہ مانے اس کے پیچھے ہماری نماز ہے نہیں ہوتی. اس سے بہتر اکیلے پڑھ لیں, کتابیں میرے پاس موجود ہیں, میں دکھا سکتا ہوں. یہ نہیں مانتے, یہ مردودی صاحب جو گزرے ہیں یہ نہیں مانتے, یہ بڑے بڑے خناس ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. حضور کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے, اپنے والدین کو مانتے ہیں. جنہوں نے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے ان کو مانتے ہیں. مولا علی کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے کہا میرا اور علی کا نور آدم کی ولادت سے 14,000 سال پہلے عرش کے نیچے اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے تھے. اگر یہ نور والے پاک نہیں تھے تو ناپاک برتنوں میں یہ کیسے آ گئے؟ ہم ناپاک برتن میں پانی نہیں ڈالتے, اللہ نے اپنا نور کیسے ڈال دیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ صرف رسول کی قسم نہیں, صرف شہر مکہ کی قسم نہیں, رسول کا نور جس وجود میں رہا اس وجود کی بھی قسم. اب خود مجھے کہنے دیجئے صرف حضور کا نور نہیں رہا, حضور نے کہا میرے ساتھ علی کا نور بھی تھا, دادا بھی ایک ہے. عبد المطلب تک تو نور اکٹھے آئے, وہاں سے جدا ہوا, ایک جناب ابو طالب کو ملا, ایک جناب عبداللہ کو ملا. جو 13 رجب بروز جمعہ کو چمکا وہ علی کا نور تھا, جو بروز پیر کو
12 ربیع الاول شریف کو چمکا، وہ محمد الرسول اللہ کا نور تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ، جناب موت آئی ہوئی ہو بالکل نہ پڑے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، ہاں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ یہ زبانیں یاد کر لو، مولویوں کو بڑی تکلیف ہے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس میں آپ رہتے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، تیرے ابا و اجداد کی بھی قسم، جس میں حضور کا نور ٹھہرا ہے ان سب ہستیوں کی قسم۔ فرمایا محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اس میں آپ جلوہ گر ہیں، وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ تو دوستو تھوڑا سا سمجھ آ گیا؟ شہر مکہ حضور کے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ قسم اٹھائی تو کیا کہا؟ فرمایا کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ شہر مکہ کی قسم، کیوں کہ اس میں آپ رہتے ہیں، یہ آپ کی جائے ولادت ہے، اور یہ آپ کے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، آپ کے آباء و اجداد کی بھی قسم۔ اگر وہ مشرک تھے تو ان کی قسمیں کیوں اٹھائی گئی ہیں؟ ان کو قرآن میں ڈسکس کیوں کیا گیا؟ قرآن تو کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتا ہے، تو پھر رسول اللہ کے خاندان کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ ان کے آباء و اجداد کا قسمیں کیوں اٹھائی گئی؟ وہ مشرک نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ کعبہ شریف کے متولی تھے، وہ نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہ دین ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، دین ابراہیمی کے مطابق کعبے کا طواف کرتے تھے۔ حضور کے خاندان میں کوئی ایک شخص بھی شراب پینے والا مجھے کوئی دکھا دے، تاریخ کی کسی کتب میں، سیرت کی کتب میں۔ بالکل ایسے 2 نمبر پیروں اور 2 نمبر مولویوں کی بات میں سنا کرو جو حضور کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے۔ اگر میں نام گنوانا چاہوں تو پھر آپ کو پاکستان میں کافی مسجدیں ملیں گی جہاں نماز ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدے کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، عقیدہ بالکل نہ اپنا صحیح رکھو، شودے نہ بنا کرو۔ فرمایا وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہے مکہ شریف، اور مکے کے اندر بیت اللہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، اور برکت والا ہے، سارے جہان کا وہ رہنما ہے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، سارے جہان کے لوگ، اور وہ مکہ شریف کے اندر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مکہ شریف کے اندر ہے، کیونکہ ارشد بھائی آئے ہیں اور یہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ ان کے آنے سے پہلے ہم نے تو بہت کچھ کہہ دیا، چلو ان کے سامنے ایک ہتھ پھر کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے کہ اس میں آپ رہتے ہیں۔ اس شہر کی قسم ضرور ہے، کسی نبی کی وجہ سے نہیں، کعبے کی وجہ سے نہیں، مذہب رحمت کے پرنالے کی وجہ سے نہیں، نبیوں کی زیارات کی وجہ سے نہیں،
صرف اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا، اس میں آپ جلوہ گر ہیں، اور صرف آپ کی قسم نہیں، جہاں جہاں آپ کا نور ٹھہرا، جہاں جہاں آپ کا نور ٹھہرا، جس جس پشت اور رحم سے ہوتے ہوئے آیا، تیرے ان آباء و اجداد کی قسم، وَوَلَدٍ وَمَا وَلَدَ، محبوب تیرے سارے خاندان پاک کی قسم، سارا خاندان، اس لیے کما صلی تعالی ابراہیم والا، یہ آپ سن چکے، وہ نور ایک نہیں تھا، وہ نور دو تھے جو پاک رحم و پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے آئے، لیکن یہ نور اصل میں 5 تھے، کتنے تھے؟ اور ان کی زیارت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ پاک نے کی، جس کو میرے دادا مرشد حضرت خواجہ پیر مہری شاہ سرکار نے لکھا، حضرات نے لکھا۔ تو میرے دوستو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، پتہ چلا کہ کسی کی فضیلت کسی خاص بات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور کے خاندان کی اگر کوئی فضیلت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، بولے نا، اور مکے کی اگر فضیلت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر مکہ کوئی اتنا بڑا ہوتا نا حضور سے کعبہ، یا اس کی شان بڑی زیادہ ہوتی، تو پھر حضور کعبۃ اللہ کو اپنا ہاتھ مبارک مار کر یہ نہ فرماتے کہ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم، اے کعبہ تجھ سے تو میری امت کے ولی افضل ہیں، کیونکہ تجھے تو اس نے کہا بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، لیکن ولیوں کو کہا اولیاء اللہ، تیرے اندر تو نہیں رہتا لیکن ولیوں میں ضرور رہتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ولی افضل ہے کعبے سے، تو علی تو بہت دور کی بات ہے۔ علی کے پیدا ہونے سے، علی کے کعبے میں پیدا ہونے سے علی کی فضیلت میں فرق نہیں پڑا، علی کی ولادت کی وجہ سے کعبے کی فضیلت پڑی ہے۔ علی تو جہاں پیدا ہوتا ہے اسی جگہ کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اس آیت کو سمجھو، فرمایا کعبہ بھی بڑا افضل ہے لیکن قسم محبوب تیری ہے، کیونکہ وہاں آپ رہتے ہیں، اور تیرے آباء و اجداد کی قسم ہے کہ ان کے اندر تیرا نور مبارک ٹھہرا ہے۔ تو دوستو، اب اس مسجد میں نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ادھر سے اٹھ کر آپ چلے جائیں حرم شریف، وہاں مسجد میں نماز پڑھے تو ایک نماز کے بدلے میں کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ اور بولو نا، وہاں اللہ چینج ہو گیا یا اللہ ایک ہی ہے؟ اتنے بھی وہی ہے، اسی یاد سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، صرف جگہ بدلی، فضیلت بدل گئی۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ گنگے نے گنگی رہے ساری زندگی، جگہ بدلی، فضیلت بدل گئی، کاریہ بھی اسی کا ہے، نام اسی کا لیا جا رہا ہے، ذکر اسی کا ہے، نماز اسی کے لیے پڑھی جا رہی ہے، پر میں یہاں سے وہاں گئے، فضیلت بدل گئی، کہا مولا حرم میں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، یہ میرے محبوب کا شہر ہے، جہاں رسول کی تلیاں لگی فضیلت بدل گئی۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تلیاں لگی فضیلت بدل گئی۔ حضور کا بابل کا شہر ہے، گاؤں ہے پر آپ کا مکہ شریف، ان کی وجہ سے فضیلت بدل گئی۔ تو میرے دوستو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، حضرت عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں کے مقام حضورہ پر کھڑے ہوتے دیکھا، آپ سرزمین مکہ کے متعلق ارشاد فرما رہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی ساری زمین میں افضل ہے یہ مکہ، اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے یہ مکہ، اگر میں تجھ سے نہ نکالا چاہتا تو کبھی نہ نکلتا۔ کتنا پیار ہے حضور کو اس شہر سے جو آپ کے آباء و اجداد کا اور اپنا جائے ولادت ہے، اسے دیکھ دیکھ کے آپ اس کی فضیلت کی قسمیں اٹھائیں۔ بات سمجھے؟ آگے آئیں، فرمایا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام نے مکہ پر فرمایا تو کیسا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے۔
تو میرے دوستو، مکہ معظمہ کی جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کو میں ذرا سا پڑھتا ہوں۔ مکہ معظمہ کا شہر نزول قرآن ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کہاں نازل ہوا؟ بس مکہ کا نام آپ نے لینا ہے۔ کہاں نازل ہوا؟ مکہ کے اندر غار حرا میں، جہاں اللہ کے فضل سے ہم نے دیدار کیا ہے اور ہم وہاں نفل پڑھ کے آئے، اس غار کے اندر قرآن نازل ہوا۔ یہ مکے میں ہے۔ یہ جشن نزول قرآن، جو قرآن کا نزول ہوا وہ مکہ میں ہے۔ کہاں ہوا؟ مکہ شریف میں ہے۔ پہلی فضیلت آپ نے سنی، اور ظہور اسلام کا مقدس مرکز، جہاں سے اسلام کی اشاعت ہوئی، جہاں سے اسلام کی دعوت دی گئی، وہ بھی شہر مکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، عظیم نعمت کا جو نزول ہوا، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر اپنے محبوب کو جلوہ گر کیا۔ وہ جلوہ گری بھی مکہ شریف میں ہوتی ہے۔ قرآن کا نزول بھی مکے میں، اللہ کی توحید اور اسلام کی اشاعت بھی، اور بولو نا، مکے میں۔ رسول اللہ کی ولادت بھی مکہ شریف میں، اور بے شمار انبیاء علیہ السلام اور رسولان عظام کعبہ کی زیارت کے لیے اس شہر معظم میں تشریف لائے۔ کعبہ شریف کے ارد گرد 300 انبیاء علیہ السلام کے مقدس دربار موجود، وہ بھی مکہ میں، رکن یمانی بھی مکہ میں، حجر اسود بھی مکہ میں، 70,000 انبیاء علیہ السلام کی قبریں، اور حتیم کے اندر جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں میزاب رحمت کا پرنالہ ہے، اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا دربار بھی مکہ شریف اور حرم شریف کے سین کے اندر ہے۔ یہ مکے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور جنت المعلیٰ جو مکہ شریف میں ہے، حضور نے فرمایا یہاں سے 70,000 میرے امتیوں کو، میرے غلاموں کو قبروں سے نکالا جائے گا جن پر حساب کتاب نہیں۔ اور پہلی دعوت اسلام جو ابو طالب کے گھر میں دی گئی، وہ بھی مکہ شریف میں۔ حضور کو معراج کرایا گیا۔ رب العالمین فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ بھی مکہ شریف۔ اور جہاں سے معراج کا ابتدا ہوئی وہ حضرت سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہزادی مولا علی کی ہمشیرہ پاک حضرت ام ہانی کے گھر سے حضور کو معراج ہوا۔ وہ حرم کے اندر ہے، حرم کے سین میں ہے۔ اور شاب ابی طالب بھی مکہ میں، حضور کا پہلا نکاح بھی مکہ میں، نکاح خان بھی مکہ میں، خطبے پڑھنے والا ابو طالب بھی مکہ میں، علی کی ولادت بھی مکہ میں۔ کچھ سمجھ آ رہے؟ یہ مکے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مکے میں یہ کچھ یہ اتنی فضیلتیں ہیں، پر میں مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وہ ولد وانت حل بہذا البلد، اس میں میرے محبوب رہتے ہیں۔ یہ ان کا جائے مسکن ہے، سکونت ہے، سکونت یہاں سکونت پذیر ہوئے میرے محبوب۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ولد وما ولد، تیرے ابا و اجداد کی قسم، کیونکہ حضور کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہوا جناب ہاشم کے پاس پہنچا۔
اب وہاں آگے جا کے حضرت اسماعیل کا ذکر بھی آپ سنیں گے جب نا تو آپ کو پتہ چلے گا، پتہ لگ گیا کہ جس کو جو عزت ملی وہ حضور کی وجہ سے، اور جس نے بھی اللہ کے قریب ہونا ہے یا اللہ سے کچھ حاصل کرنا ہے کس کے صدقے اور کس کے وسیلے سے؟ حضور کی وجہ سے۔ اور حضور کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کی یاد کو راضی کیا جائے، حضور کی یاد سے محبت کی جائے۔ حضور کی یاد کی علاوہ کسی کی محبت ہمارے اوپر واجب فرض ہے نہیں ہے، صرف ادب ہے کہ ادب کریں آپ، ہر چیز کا ادب ہے، ماں باپ کا بھی ادب ہے، قرآن کا بھی ادب ہے، سب کا ادب ہے اپنی اپنی جگہ پہ، اس کے مراتب کے لحاظ سے ان کا ادب ہے، لیکن ان سے مقابلہ نہ کروائیں، وہ سب سے مقدم ہے اور وہ محمد و آل محمد ہے، وہ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اس حضور نے فرمایا میں تمہیں صحابی نہیں دے کے جا رہا، یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں دے وہ نہیں، صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں میں تمہیں آل بھی دے کے جا رہا ہوں، قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ پتہ تھا صحابی تو اس وقت تک ہو جب تک حضور ہوں گے، جب حضور نہیں ہوں گے، بغیر حضور نہیں ہوں گے تو صحابی نہیں بنے گا۔ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا وہ صحابی ہیں؟ وہ بولے نا، امام ابو حنیفہ نے حضور کو نہیں دیکھا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ بن گئے تابعی۔ امام باقر نے نہیں دیکھا، امام جعفر صادق نے نہیں دیکھا، امام زین العابدین نے نہیں دیکھا، امام حسین کے نیچے نیچے جتنے بھی یہ امامین کریمین ہیں انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہو سکتے ہیں، صحابی نہیں، صحابی وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا۔ رسول اللہ نے خطبے میں یہ نہیں فرمایا اے صحابہ میں تمہیں قرآن اور صحابہ دے کے جا رہا ہوں، فرمایا نہیں، فرمایا میں تمہیں قرآن اور آل دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ حضور کو پتا تھا صحابی اس وقت تک ہوگا جب تک ہم ہوں گے، جب ہم بظاہر نہیں ہوں گے صحابی نہیں ہوں گے، ایسا ایسا کرتے کرتے صحابہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، 200 سال بعد اٹھ جائیں گے، 300 سال بعد اٹھ جائیں گے، لیکن قیامت تک جس نے باقی رہنا ہے وہ میری آل ہوگی، اس لیے کہہ رہا ہوں آل کا دامن نہ چھوڑنا۔ اب جو مولوی پنڈی کے اندر بیٹھ کے کہہ لیا آل گمراہ ہو سکتی ہے، اس کے تو سارے باؤ اجداد گمراہ تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسے تو کسی نے یہ حدیث پڑھائی نہیں، فرمایا انی تارک مستقلین، بڑی بھاری چیزیں ہیں دو، ایک میری آل ہے دوسرا قرآن ہے۔ وہ جڑا بندہ صرف قرآن پڑھے ڈاکٹر ذاکر نائک احمد قرآن سے بات کرتا ہے، آپ کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں حسین علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک باغی تھے، پیو یزید نے گال کی تھی، کیس نہیں؟ آپ نے پیو یزید نہیں، تو سمی تلے کو شادی پاؤں پڑے ہیں یہ آئے پاؤں اس نے تو سنا عقل پتہ نہیں کتے پہنچے ہوتا تے جگہ تواڈی انچ چلی جاوے نا اپنے سکے بھراؤ والے پاسے تے کڈ تسی تلواراں لینے ہو، جگہ تسی کوئی نہیں چھوڑنے جتھے بیٹھ کے گلاں نہ کٹو، لیکن جس لے حضور نے کرانے نہیں گل ہے پھر منہ بڑھا کے جو گل سچی کیتا کرو، سمجھ آئی؟ یہ ذاکر نیا کہ نہ سنا کرو کون بڑا مستعار نے، علماء اہل سنت نے سوتے کفر نہ فتوہ دیتا ہے وہ بندہ، جیڑا بھی یزید نہ مہدی ہے نا انہوں نے اسلام نال کوئی تعلق کیونکہ میدان کربلا دے وچ دو اسلام پیش کیتے گئے، ایک پاسے بھی قاری سن دوسرے پاسے بھی قاری سن، ایک پاسے بھی قرآن سی دوسرے پاسے بھی قرآن سی، ایک پاسے بھی نماز سی دوسرے پاسے بھی نماز سی، ایک پاسے بھی اللہ ایک مننے والے سن دوسرے پاسے بھی ایک ہی اللہ مننے ہیں، ایک پاسے بھی حضور پاک کا مننے والے سن خاتم النبیین دوسرے پاسے بھی، تے پھر یہ دو اسلام کربلا جو ہے پھر پوچھا گیا یا اللہ تو کس نال ہے؟ فرمایا ان اللہ ما صابرین، جنہاں دی مبدت میں تساں ہوتے فرض کیتی ہے میں انہاں نال ہاں، انہاں نے والدین کی قسم ہے ووالدین وما ولد، سمجھ آئی؟ اس واسطے انہاں نے تو زیادہ جڑا نا اس طرح نے مولوی تے پروفیسر ہو گئے جنہاں دین کا پتہ کوئی نہیں، انہاں نے غلط متاثر نہ ہویا کرو، حضور نے غلاموں کو بیٹھ کے پھر مسئلہ پوچھ لیا کرو، سمجھ آئیے؟ درود پاک پڑھو۔ تو یہ تھا مکہ شریف کا تھوڑا سا تعارف میں نے کیا ہے، درود پاک۔ سب تو پہلے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر کشتی نوح جو ہے اس وقت
80 مردو زن اس میں سوار تھے. رات دن انہوں نے کعبے کا طواف کیا. تفسیر در منشور کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر میں کھدائی شروع کی تو کعبہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئی. حضور نے جڑے آباء و اجداد سن انہوں نے کعبہ بڑھایا. ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کھدائی کرنے اس دیاں بنیادیں ظاہر ہو گئیاں. پھر مستریاں والا کام چڑائی جس آپ نے اپنی زبانہ اے جناب ابراہیم پاک نے کیتا. وہ بولو نا یارا. ہاں جی، اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام یہ دور دور علاقوں سے پتھر لائے گئے، مختلف پہاڑیوں سے لائے گئے. ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ بہت دور دور علاقوں سے ان پتھروں کو فرشتے اکٹھا کر کے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ڈھیر لگاتے اور آپ اپنے باپ کو پتھر دیتے. وہ کعبے کی دیواریں تعمیر ہوتی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا ہاتھ مبارک نہیں پہنچتا تھا. آپ مولا ہاتھ نہیں پہنچ رہے، فرمایا ہم لفٹ کا انتظام کرتے ہیں. تو سب مستری تھے کہ پٹے بننے ہو کیا آگنے ہو سام گوازا گو آگنے ہو اسی اتر گرام کو جو رکھنا ہے چلو گو آگنے ہو. ویسے تھے اپنا مری چلے جو لوگ ہوتے گو آگنے جھلنے ہیں گو گچ. اسی طرح گو چلو گو نہیں. انہوں نے کیا مولا ہاتھ نہیں پہنچنے، فرمایا یہ بھی ایسی نظارہ کرانے ہیں. پھر ایک پتھر بھیجا گیا جناب، فرمایا اس اوپر تسی کھلو جو لو یہ ڈپٹی کرسی. خاصا نے پیران تلے آیا نا وٹا، وٹے کی خاصیت بدل گئی. وٹا پہلے وٹا ہی سی، اس میں ابا بھی وٹا سی، یہ تو کٹے تو بھی وٹا ہی سی. وٹے نے جو وٹا نکلا، لیکن آیا نا اللہ والے کو پھر وٹا نہیں گیا. اے گل سمجھانے ایسی مسارے ہیں. یہ بڑے بڑے جڑے بہت بارے نمازی نا جنہاں کو کارل ہی ڈر جانا، شکلیں کی بڑھائیے نے، داڑھی نمی کوئی حساب کتاب نہیں. بھائی اس بھی کوئی سیاس نہ رکھو، کوئی طریقے نہ رکھو. یہ کیڑا جڑا حساب ہے پوچھو نہ آن گے کتنی گرگڑی چاہیے. شکلیں میں تو سونی لگے ہیں، گھریلی ڈر جو نہیں کی بلائیاں آ گئی ہیں. اے سن پھر یہ وٹے ہے تے ڈائے چڑھ گیا ولیہ نے تے اتھے رب فرمایا لا کو. اللہ نے فرمایا کہ مجھے صفا مروہ میری نشانیاں ہیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا نہ وٹے تے میری ولیہ دوڑی ہے. اس نے پیار لگ گئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ولیہ نے پیر لگے تے اللہ نے نشانیاں بن گیا. نبی نے پیر لگے تے مقام ابراہیم بن گیا. ہائے اے بٹا یہ ہے آپ نے پیر رکھا. تسی بٹے تے پیر رکھو تو تہاڈا نقشہ بڑھا سکنا بٹا نہیں بڑھا سکنا. بٹا نرم ہو گیا. آپ نے پیر رکھے اتنے جانا چاہنے ہیں اتنے چلے بنے آپ لے کے تلے آنا چاہنے تلے آ رہے ہیں. کعبہ تعمیر ہو گیا. یہ ہویا اللہ نے فرمایا سونے کعبہ تے بن گیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کعبہ تے بن گیا. جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی دیواریں اور اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے تو ہی جانتا ہے. پتھر بھی دینے ہیں تے نال رب راضی بھی کرنے ہیں. اتنے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنی عبادت تے ناز نہ کرے. بہت بڑے بڑے ولی اللہ جنہاں ساری ساری رات اللہ نے عبادت وچ گزاری، دن نو روزہ رکھا، صبح اٹھ کے آنے یا اللہ سنی رات جو بیکار چلی گئی. اسی بہت بڑے گناہگار ہیں مولا. ساری رات جو غفلت ضائع کر دیتی. ساری رات اللہ نے عبادت کھلونے نے لوگ رونے ہیں. کدے بھی اپنی عبادت کا آڑ نہیں بڑھایا. اتنے تو کہنے تھے سورت کی سکیم سویرے پڑھی میں اگر پڑھی احسان کی تھی تیرے کی کئی شکلیں پڑھنیاں چھوڑ دے گلا کرنیاں کہ میں نماز پڑھی ہے. تو کون ہونا ہو تو پڑھی ہے. اس کو شکر ادا کر کے تینوں پڑھو دیتی سی. لیکن تیڑی یہ کئی بوتھیاں جڑیاں پہ پھریاں فکر کے یہ خلاف ہے. اس کو وہ نہیں مانتے. امام زین العابدین سید الساجدین او کربلا چو بچھڑے حسین نہ پتر
اغلاف اتنے کر کے پہنے مولا اس دنیا نے ویچ بارش نے قطرے کاٹوں تے میرے گناہ زیادہ یہ زین العابدین پہ آخنا جنہوں نے 500 درخت دیا تے ہر درخت نے تلے 2 نفل پڑھنے عابدین انہاں تاں کہنے کہ عابد جڑے نہ عبادت گزار وہ بھی ناز کرنے کیونکہ وہ صرف زینت نہیں بنا زین نول بنا سارے دی زینت بن گیا آخنے مولا اے تیری ریت نے زرے کاتم زین العابدین نے گناہ زیادہ نافرمانیاں زیادہ تے اسی کیڑے کمانڈے بیٹھے ہیں قدم قدم جیسی گناہ کرنے اسی بولنے ہیں کہ او چنگا نہ بولنے کھانے ہیں کہ او چنگا نہ کھانے سارا دن دغا بازی اور پھر دعوے کس نے محبت آلے بیعت جی جانے یا علی کلو واشربو خوب پیو خوب کھاؤ جو چڑھنا نے حلال نہ چڑھنا نے چھکی آؤ حرام نہ چڑھنا نے چھکی آؤ ہے جی چرس تے بھنگ پیتی آؤ بہن پہنچے جی سرکار بہن بڑے پہنچے ایسا نہیں حالتا تے مسیتی جگر غلطی نہ لا رہا نا نماز پڑھنے موڑ کے تے اتنا تذکرہ فلانا نہیں ہے جی خبیث ستا ہوا ہے اس پلیت ادھے کو ستا ہوا فلانا جی تے مکان ہے تو آ رہا نا تو آ رہا یہ سب بچال ہے یہ لے آئے نا اٹھ کھنا سویرے یہ سب بچال ہے سائیں محمد کرم حسین حنفی القادری آپ فرماتے ہیں بیٹا جس دن نماز نہ پڑھو ایک مرتبہ کہو استغفر اللہ غلطی ہوگی مولا معاف کر نہیں پڑھی ہے جس دن پڑھو 70 دفعہ کہو استغفر اللہ مولا بچائی اے نور جڑا دیتا ہے یہ سب بچائی کیونکہ تھے قربانی کر کے ضائع کر چھوڑنے ہو لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے میں دان آڑنے ضائع کر دیں نیتا نصاب نہیں انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے اوچا بولو نیت صاف کر کے آؤ کسی سے بغض نہ رکھو کام گندی شہن ہے حسد نہ رکھو سڑو نہیں کسی نال ماشاءاللہ کا کرو کسی ایسے کچھ جنگل نہ کو داغ چھوڑو کتھوں کے دیس کیا کیوں چلا گیا تو ماما لگنا ہاں تیرے کو تو نہیں کہ دیس تیرے دروازے تو نہیں ہے تیری شکلہ کے تیرے دروازہ کن سی وہ ایک ہی ہے جڑا 24 گھنٹے کھول کے رکھ لئی دینا بھی ہے تے احسان بھی نہیں جتلا نہیں تے کیا نہیں میں سونا بھی نہ ہوا جس کے مرضی یا مانگ میں دے سئی پر گل اس طرح کری حضور نے نہ لے کے مکی کوئی سمجھ آئی نا وَأَنْتَ